औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा मौज़ू है कि इंसानियत यानी कि हमारी हकीकत और मकसद यानी कि ज़िंदगी का मकसद। और ये हम सरफराज शाह साहब की जो किताब है उसी से देखेंगे। सवाल इसमें एक ये लिखा था कि इस कायनात की हकीकत क्या है। क्या ये सिर्फ़ उन चीज़ों पर मुश्तमिल है जो इंसान को नज़र आती हैं या उनके अलावा भी दुनियाएं हैं। क्या ये कायनात चंद लोगों के लिए बनी है। तो जवाब में तहरीर फरमाते हैं कि कुछ अर्सा पहले इनके ज़हन में ख्याल आया कि ज़मीन बिल्कुल हमवार है, फ्लैट है। फिर ये ज़हन में आया कि नहीं, साकिन है और सूरज और चाँद इसके गिर्द घूमते हैं। इसके बाद ये सोचा कि नहीं, पहली वाली सोच गलत थी। ज़मीन फ्लैट नहीं है बल्कि ये गेंद की तरह गोल है। इसके बाद मालूम हुआ ये कि ये गोल भी नहीं है बल्कि सेब की तरह सिरों से पिचकी हुई है। जूं जूं जहन में तरक्की होती गई उसी तरह विज़न देखने का अमल खुलता गया और चीज़ें दरियाफ्त होनी शुरू हो गई। इसी तरह रूहानियत में कहा जाता है कि पूरी कायनात में 70,000 जहान हैं, 20,000 आलम हैं। आलम यानी कि दुनियाएं। और अगर हम ये कहें कि हम कितने आलमों और जहानों से वाकिफ़ हैं तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि फ़र्ज़ कर लें कि 500 फुट लंबा हॉल है और इस पर मुख्तलिफ़ दरवाज़े हैं। किसी जानने वाले से ये कहना कि हॉल का पहला दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर देखने दो कि इस हॉल में क्या है। अब मुसन्निफ़ कहते हैं वो पहला दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन कर लेते हैं तो सबको ये बताते हैं कि हॉल में टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई है। दूसरा आदमी हॉल के एक और दरवाजे से झांकता है तो कहता है कि नहीं, ये आदमी गलत कह रहा है, हॉल में तो खूबसूरत सोफ़े रखे हुए हैं। अब इनका उनसे झगड़ा होता है कि मान नहीं रहा कि मैंने अपनी आंखों से टूटी हुई चारपाई देखी, वो इसलिए नहीं मान रहा कि उसने सोफ़े देखे। अब एक और आदमी है जिसने हॉल को 15वें दरवाजे से देखा। वो कहता है हॉल में बहुत सारे पौधे हैं और इस पर इसरार कर रहा है कि इस हॉल में पौधे ही पौधे हैं। इस कायनात के बारे में हमारे ख्यालात ऐसे ही हैं जैसे कि हमने इस हॉल की मिसाल दी कि जितना इल्म है हम उसको देखते हैं, हम उस पर डटे रहते हैं। यही सच है। कोई और शख्स आदमी जिस पर अल्लाह की रहमतें हों तो उसने कायनात को मुख्तलिफ़ अंदाज में देखा तो इसने इस तरह बयान किया। ये सारी बातें विज़न की हैं और इसका ताल्लुक़ हमारी ज़हनी तरक्की से है। अब जो ये फरमाया कि क्या ये कायनात चंद लाख लोगों के लिए बनी, इसका जवाब में ये कहा गया कि ऐसा नहीं है बल्कि इस कायनात में 70,000 जहान हैं और 20,000 आलिम हैं। ये और बात है कि हमने पूरी ज़मीन भी घूम फिर कर नहीं देखी। हम ये भी नहीं देख पाते कि कहाँ पर क्या है। ये ज़रूर है कि रब ताला ने इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर किया और हमें बहुत कुछ अता कर दिया। 30 पारों की शक्ल में यानी कुरान की शक्ल में इल्म का ख़जाना भी अता किया और साथ इंसान को गौर व फ़िक्र की दावत दी। जब इंसान इस पर गौर व फ़िक्र करने लगता है तो तहें खुलने शुरू हो जाती हैं। तब पता चलता है कि पूरी कायनात ये है जैसे जिगसॉ पज़ल होता है, छोटे छोटे और बड़े बड़े टुकड़ों पे मुश्तमिल है। अगर इनमें एक टुकड़ा भी दुरुस्त ना लगे तो तस्वीर सही नहीं बनेगी। हर चीज़ को अपनी जगह जाकर फिट होना है और इसलिए हमें अपने दिमाग की ज़रूरत है जो बहुत ज़हनी तरक्की कर चुका है।
اب اگلا سوال دیکھیں کہ رشتوں میں ملکیت کی سوچ رکھنے والا شخص کیا کرے، اور جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ کیا کرے؟ تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ جس کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے تو فطری طور پر وہ اس کے حوالے سے جذباتی ہوتا ہے، وہ اس کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ بات صرف اس تعلق تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے اور معاملات میں بھی قابل عمل ہے۔ اگر بات یہ ہے کہ انسان کا پارٹنر یہی حرکت کر رہا ہو کہ وہ کہیں بات چیت کر رہا اور کچھ نہیں، صرف وقت گزارنے کے لیے گپ شپ کر رہا ہے، تو کیا محسوس کروں گا میں؟ دوسرا انسان کیا محسوس کرے گا؟ اور اگر یہ سوچ لیا کہ پھر میں یہ کام کبھی رکاوٹ ڈالنے والا یہ کہ انسان جو ہے اس کو روک دوں گا، ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے احساس کی بات ہے کہ جو انسان دوسرے کے لیے پوزیسو ہوتا ہے، سوچتا ہے، شک کی بنا کے اوپر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو دیکھیں کہ جب بہت زیادہ کسی بھی رشتے کے اندر انسان کی محبت، عقیدت اندھی ہو جاتی ہے تو بس پھر وہاں سے آزمائش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو سارے جو رشتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے بنائے، ان کے صرف ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جب ہم حد سے پار ہو کر اس رشتے تک پہنچتے ہیں اور اس سے اندھی محبت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، محبت ساری کی ساری صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہونی چاہیے، تو پھر ظاہر ہے وہاں سے گڑبڑ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو ہم ولی اللہ کو کیسے پہچانیں؟ اب اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ 3 ٹیسٹ ہیں۔ ایک تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب کسی صاحب علم کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو چونکہ وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، تو اس سے ملنے کے بعد اگر سکون ملے گا، یہ اس کلام الہی کا اعجاز ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا، ایسا لگے گا کہ اس شخص سے ملنے کے بعد میری دنیاوی پریشانیاں، فکر کا بوجھ میرے کندھوں سے ہٹ گیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ لوگ ظاہر نہیں اپنے آپ کو کرتے، تو اس لیے یہ نشانی ہے کہ یہ محسوس کریں۔ سب سے پہلی بات کہ سکون ملے گا، دوسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں ایسے لگیں گی کہ جیسے ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ ایک انسان کو اس انسان سے بھی کشش محسوس ہوگی اور اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ انسان کا، کیونکہ اس انسان جو اللہ کا ولی ہے اس نے اپنی زندگی میں مجاہدے کیے، اللہ کا قرب حاصل کیا، تو ظاہر ہے اس کا ٹیگ لگا کے تو نہیں وہ پھرے گا نا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ایسے لوگ اپنی باطنی کیفیات کو چھپاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں؟ تو یہ 3 نشانیاں بتائی گئیں کہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انسان کو سکون ملے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، اور اس ایسے انسان سے دوبارہ ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس کا نتیجہ چند گھنٹے میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی آپ کو نصیحت نہیں کر رہا کہ آپ نیک ہو جائیں، بلکہ آپ از خود نیکی کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کی نشانی۔ ایک تو ہوتا ہے نا گھر میں مائیں بات کر رہی ہیں، نصیحت کر رہی ہیں بچوں کو، بچے بھی سن رہے ہیں، اور کئی دفعہ تھک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بس آپ زیادہ باتیں نہ کرا کے، اپنی امی کو ایسے کہتے ہیں نا کہ ماما تو بہت بولتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا تو یہ بولتے کم ہیں، ان کے اپنے اندر کی ریڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں کہ انسان کو یہ ساری چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اور بعض دفعہ دیکھیں عبادات سے بھی اللہ تک انسان پہنچ سکتا ہے، نیکی سے رب ملتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچنے اور سمجھنے کی غلطی کر لے کہ صرف نیکی سے اللہ رب العزت ملیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، بالکل نہیں ممکن۔ تو کیا چیز ممکن ہے کہ انسان اللہ تک پہنچے گا؟ سب سے پہلے اس کی مثبت سوچ، ٹھیک ہے۔ یہاں انسان جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عمل دخل انسان کی سوچ کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی سوچیں مثبت ہیں
پازیٹیو ہیں. آپ دنیا میں آج کے دور میں کہیں بھی اٹھا کے کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کو سن لیں، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے، ذات سے تعلق رکھتا ہو، اب ہر کوئی اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ انسان کی سوچ اس کے روزمرہ کی زندگی پر، اس کی عبادات پر، اس کے تفکرات پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور نیکی پر زندگی اگر مشتمل ہے، دوسری چیز یہ ہے، ایک تو مثبت سوچ ہوگی اور پھر نیکی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اور جب ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے عبادات، اچھی سوچ اور نیکی کرنے کی فکر اور عمل بھی، یعنی کہ کر بھی لی نیکی، یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جب یہ ملتی ہیں تو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، دینے والا مزاج بن چکا ہوتا ہے انسان کا. وہ دے رہا ہوتا ہے اپنا وقت، اپنا علم، اپنا روپیہ پیسہ اللہ کی مخلوق کو، اور کیا کہہ رہا ہوتا ہے ان ریٹرن کچھ بھی نہیں چاہیے. جن لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں سے نہیں کچھ چاہیے ہوتا، اللہ سے چاہیے ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب، سکون، اللہ کی پہچان کی فکر. یہ چیزیں وہ انسان بدلے میں لے رہا ہوتا ہے اللہ سے. ٹھیک ہے. یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. یہ ذرا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ہائی لیول کی بات آ گئی کہ جہاں سے انسان کی زبان جو ہے نا شکوہ چھوڑ دیتی ہے. اس کو ہر حال میں وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی مخلوق میں اپنی مشکلات، پریشانیوں کا ذکر کوئی نہیں کر رہا ہوتا. اس کو خدا وہ لیول دے دیتا ہے، کیونکہ جب محبت اللہ سے ہوگی نا تو مخلوق کی خاطر جو شکوے شکایتیں ہیں نا یہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو آپ نے سمجھایا، دین کی نسبت سے قرآن پڑھا، نیکی کو سمجھا، اللہ کی طرف جانے، قدم بڑھانے کو سمجھا، اور اپنی شکویں شکایتیں ختم کی، یہ لوگ قدم آگے بڑھاتے ہیں. اسی کو تصوف کی منزلیں ہیں جو انسان طے کرتا رہتا ہے، پھر وہ صابر شاکر بنتا ہے. اور اگر فوراً ادرے کا بدلہ چاہیے، اس کے لیے نیکی کی، اس نے مجھے کیا دیا، تو اس کا مطلب ہے لوگوں سے امیدیں زیادہ ہیں، اللہ سے امید تو باندھنی آئی کوئی نہیں. کائنات کی حقیقت یہی ہے، اور انسان کا ویژن، اس کے زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو لوگوں کے دائرے میں سے نکال کر، ہجوم میں سے نکال کے، شکوے شکایتوں میں سے نکال کے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا اس کو آئے گا نا، تو پھر دل کا اطمینان اور سکون پا جائے گا. اور اس کا زندگی کا مقصد ظاہر، اب شکوہ ختم ہو گیا نا، اب دوسرے سے امید بھی ختم ہو گئی، تو اب کیا ہوگا، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کا مزاج بنے گا. تو جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر آپ دیکھیں نبیوں کی زندگیوں کو، نبیوں کی زندگیوں میں یہی تھا، خود سہ گئے، ہے نا، دوسرے کو سنوار گئے. اللہ کے بندوں کی پہچان ہی یہ ہے. اللہ کا بھی تو دیکھیں نا، کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، کہ وہ کتنی مخلوق بنائی، اس میں مرد عورت کائنات میں کتنی چیزیں بنائی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں فرشتوں کو نکال کے، وہ تو صرف عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اور انسان کی جرت دیکھیں کیسے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے نا. تو پھر کہاں سے اللہ کی محبت ملے؟ تو اللہ تو معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ہر دن ہر دن ہر دن. تو اللہ کی جو مخلوق میں جو اللہ کے قریب ترین جاتے ہیں نا، ان لوگوں کے مزاج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اگر جتنا بڑا انسان نے، جیسے کہتے ہیں نا، شو کرنا ہو، جتنا بڑا کام کرنا ہو، اتنا بڑا دل چاہیے، اتنی بڑی سوچ چاہیے. سوچیں اگر چھوٹی ہوں گی، دل بھی گھٹے ہوئے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور اس کی ایبیلٹی، کیپیبلٹی کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ اللہ نے اس کو نوازا ہے. اس کا دماغ کے اندر کتنے اللہ نے ایسے حکمتیں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن اپنی نیگیٹیوٹی سے، تنگ نظری سے، چھوٹی سوچ سے وہ اسی کے اندر دب کے رہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، ہے نا. توکل کرنا آیا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، تو پھر کیسے اللہ کی مخلوق میں خیر بنیں گے؟ خیر بن سکتے نہیں پھر. تو بہرحال ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھیں
کہ سب سے زیادہ اثر جو ہے نا انسان کا وہ جو ملتا ہے نا اس کو، اگر تو ذہن میں زندگی میں ارد گرد پریشانیاں مشکلات ہیں تو سب سے پہلی بات ہے دعا ضرور کرے. عربی میں آتی ہے عربی میں کر لیں، اردو میں آتی ہے اردو، یا جو بھی نیٹیو لینگویج ہے اس کے اندر اللہ سے باتیں کریں اور ایسی زندگی گزاریں، کیونکہ ایک ہی ہے نا، بس دوسرا چانس تو خدا دے ہی نہیں رہا نہ رہا. بے شک ہم 50 کے ہیں، 60 کے ہیں، 70 کے ہیں، دوسرا چانس کوئی نہیں ملنے لگا. بس ایک دفعہ دل بند، سانس بند، بات ختم ہے نا. دیکھیں جب وہ تھا نا جو قرآن پاک، حجاج بن یوسف جس نے قرآن پاک پہ اعراب لگوائے، رکوع لگوائے، قرآن کے لیے اتنا کام کیا، آج تک جو پوری دنیا میں جو قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، جز بنائے جس طرح سے، وہ سارے محنت کس کی تھی؟ حجاج بن یوسف کی. لیکن کیا تھا، اس نے اپنے دور کے سب سے زیادہ حافظ قرآن کو شہید بھی کیا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ جب اتنا شدید بیمار ہوا کہ جب ریشم کا باریک دھاگا اس کے معدے میں ڈالا تو اس کو جب باہر نکالا گیا تو اس کے ساتھ چھوٹے 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 کیڑے لگے ہوئے تھے. تو حکیم نے کیا کہا کہ اس کو زمینی نہیں آسمانی بیماری ہے، اللہ ناراض ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو امام غزالی نے کہا اچھا حجاج بن یوسف جو اتنا ظالم تھا وہ دنیا سے جا رہا ہے، زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا پہ فتنہ کرنے والا انسان دنیا سے جا رہا ہے تو زمین کیا ہوگی؟ ہلکی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے لوگ ہیں، کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ دوسرے کہہ رہے ہوں کہ یہ چلے جائیں تو سانس لینا آسان ہو جائے گا، انہوں نے ہماری گردنوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنا ظلم کیا ہوا ہے. تو اتنا ظالم تو میرا نہیں خیال کوئی ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں. اور اگر ہیں تو پھر دیکھیں کہ کس مقصد کے تحت انہوں نے زندگیاں گزاری، گزر گئی نا. تو یہ لمحہ فکری ہے کہ انسان اتنا زیادہ گھاٹے میں اپنے آپ کو رکھ کے دنیا سے جائے اور امت محمدی بھی ہو اور اپنی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں، اپنی خودی کو دیکھا ہی نہیں، صرف لوگوں کا ہی شکوہ کرتے رہے، ہے نا. تو یہ جب تک اپنے اندر سے اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں رکھیں گے، اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں رکھیں گے، اب اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے حکمت اور شعور عطا فرما، مجھے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما. اب آپ دیکھیں کہ کیسے تیزی سے آپ زندگی کے جتنے بھی پورٹلز ہیں، جتنے بھی دروازے ہیں، جتنا بھی آپ سنتے ہیں، نئے نئے طریقے سے ایک ہی بات وہ سمجھ آ جائے کہ انسان کی حقیقت کیا. اور کبھی اگر سوچنے کا شوق ہی نہیں ہے کہ کس لیے آئے تھے تو اس کا انالیسس ضرور کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہی ویژن بنانا آئے گا، تو ہی مقصد بنانا آئے گا زندگی کا. اور اگر حقیقت سمجھ نہیں نہ آ رہی تو بس پھر رونے دھونے گلے شکوے کوئی نہیں ختم ہونے، پھر ایک کے بعد دوسرا شکوہ، دوسرے کے بعد تیسرا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے کہا اپنی پریشانیوں کا ذکر دوسروں کے ساتھ مت کرو. ہاں جو مخلص ہوتے ہیں جن سے آپ کو مشورہ چاہیے وہاں آپ مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن جب ڈھنڈورا پیٹنے کی عادت ہو جائے گی مشکلات نازل ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر اللہ بتائے گا تم بہتر تھے، جب تم نے شکوے کے لیے زبان کھول لی تو اب دیکھو پریشانی کیا ہوتی ہے نا. بچے ہیں اگر وہ اب نارمل ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے جسم میں کوئی اب نارمیلٹی آ رہی ہے، کوئی ایسی ڈیزیز آ رہی ہے جو ٹورڈز ڈیتھ تیزی سے سفر ہو رہا ہے، اب آپ کیا کریں؟ نیکی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، زمین پہ سجدہ کرنا بھی چاہیں نہیں کر سکتے، تو اپنی حقیقت کو کبھی دیکھیں گے ہی نہیں. ہاں انسان کمزور پیدا ہوا ہے، بہت کمزور، لیکن اس کمزوری کے اندر ہی آپ نے پڑھی، ہم نے انگریزی کی کتاب میں پڑھا تھا، کنگ بروس آف اسکاٹ لینڈ پوئم تھی ایک. جنگ ہار گیا، غار میں چھپ گیا، وہاں جب جا کے چھپا تو اس نے وہ دیکھی چونٹی، اور چونٹی جو تھی وہ نیچے گری
پھر اوپر چڑھی، پھر تو اس نے دیکھا اس نے 18 دفعہ کوشش کی اور آخر میں وہ کامیاب ہوئی۔ تو زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ناکامی، حسرتیں، پریشانیاں، مشکلات، دکھ، ٹھیک ہے، بیماریاں، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اب کون اس میں سے نکل کے اور اپنے مقصد تک کامیاب ہو؟ اب آپ اسلام میں دیکھیں تو آپ دیکھیں انبیاء کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں نا روز، جو خواتین پڑھتی ہیں ان سے بات کر رہی ہوں، جو روز صبح قرآن پڑھتی ہیں یا شام میں یا دن میں ایک دفعہ، کئی تو دو دفعہ بھی پڑھ رہی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو روز قرآن کھول کے اپنی تلاوت کر رہی ہیں نا، وہ اسی طرح سیرت کی کتاب کبھی بند نہ کریں۔ ایک رائٹر کی سیرت کی کتاب پڑھیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات کر رہی ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے آپ کو کبھی اپنی مشکلات نہیں لگیں گی، کیونکہ نبی کی زندگی کا جو پہلو بھی کھولیں گے نا، وہ ایک کے بعد دوسری آزمائش اور سخت ترین، اور ہر لکھنے والے نے اپنی سوچ زاویے سے نبی کی زندگی کو ایکسپلین کیا، اور اس میں بہت سے نان مسلمز بھی ہیں جنہوں نے ریسرچ ورک کیا اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی کتابیں۔ تو یہ آپ کبھی بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہوئی ہے، اگر باہمت زندگی گزارنی ہے تو۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمت والی عورتیں ہیں نہیں، بہت ہیں، وہ جو ہر اپنی چوٹ سے اپنے آپ کو اٹھانا جانتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چوٹ اور دکھ پہ روتی نہیں ہیں، وہ ہمت والی عورتیں۔ اور اس میں جب کبھی میں ایسی عورتوں کو ملتی ہوں نا، امیر غریب کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں اتنا حوصلہ مل جاتا ہے نا، اور اتنی انرجی ملتی ہے ایمان کی، صحت کی۔ ایسی عورتوں میں یہ بیٹھ کے یہ چیز سیکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بہت تیزی سے اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنی حقیقت کو پہچانیں، جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور فرشتوں سے اوپر کر دیا، آپ اس چیز کو بار بار سوچیں۔ تو نقطہ قرآن تو ہے ہی ہے، لیکن سیرت کی کتاب کو آپ ضرور پڑھیں، خریدیں، 1000-1500 روپے کی آ جائے گی۔ کوئی والیومز ہوتے ہیں، کئیوں کتابوں کا ایک ہی والیوم ہوتا ہے، کئیوں کے 2 سیٹ ہوتے ہیں، کئیوں کے 4 ہوتے ہیں۔ اپنے بستر کے ساتھ ہی رکھ لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں روز۔ اتنا پڑھیں گے نا، آپ کا دھیان ہی ہر وقت وہی حالات میں آئیں گے۔ مکی دورہ رہے گا، مدینہ کا دور رہے گا، ہجرت والا ٹائم رہے گا، اور وہ ساری پریشانیاں، مشکلات، ٹھیک ہے، بس پھر آپ کچھ کر کے ہی جائیں گے دنیا سے۔ ہاں، بس یہ ضرور یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بہت شہرت ملے گی، یا وہ بے نامی میں عورت کے لیے پردے کو اللہ نے پسند کیا۔ اور کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کتنے گمنام شہداء ہیں جو ہماری ملک کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا۔ کتنے گمنام شہداء ہیں ایسے۔ کئی دفعہ میں ایسے گمنامی والے رائٹرز، شہداء، ایسے لوگ جو دنیا میں بہت اچھا کام کر کے گئے، لیکن وہ کئی ایسے انانیمس ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی لیکن اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کیا، اور ان کی کتابوں کا فیض، لوگوں کا فیض ان کی نسلوں میں جاری رہتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کیسی ٹھنڈی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ پہ بھروسہ کریں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور کسی مقصد کے تحت زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ اس مخلوق کی جیسے ہی بھلائی ہوتی رہے گی نا، صرف اپنے خول کے اندر کہ میری سنو، یہ نارسسزم ہوتا ہے، اپنے آپ کے اپنی خود پسندی کے اندر انسان رہ کے مر جائے، ہے نا، میرا لباس، میری گفتگو، میرا کھانا، میرا گھر، میرے بچے، بس یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اس سے نکل کے پھر باہر دیکھیں، بہت لوگوں کو اللہ نے ایسے نوازا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھ کو کھولے اور ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرمائے، تفکر اور تدبر کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ کوئی اپنے دائیں بائیں ایک آدھے انسان کو ایسا فائدہ دے جائیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہم تو چلے جائیں لیکن دعاؤں کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو، ایسے لوگ پیچھے چھوڑ کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔